अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हॉस्टल से रिलेटेड है। और दोस्तों अक्सर हमारे यहाँ तो हम सब के जहनों में ये होता है कि लड़कियाँ ज़्यादा झूठ बोलती है लड़कों के बनिस्बत। मुझे नहीं पता, बाकी मैंने सिर्फ सुना है। मैं खुद लड़की हूँ भाई, मुझे भी बुरा लगता है जब इस तरह की चीज़ें सुनती हूँ। ऐसा ना हो कि आप लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन मैंने मतलब मालूमात में है, और ये एक सर्वे हुई थी कि लड़कों के बनिस्बत लड़कियाँ ज़्यादा झूठ बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है नहीं, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा गुमराही की तरफ नहीं जाती जितना ज़्यादा लड़के जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए लड़के ज़्यादा झूठ बोलते, जैसे चोर होते हैं, डकैत और कातिल वगैरह, ये सारे तो ऑब्वियसली इनको फिर झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और लड़कियाँ ऐसी क्राइम्स में बिल्कुल मुलविस नहीं होती, मतलब बहुत कम ऐसे ग्रुप होंगे जो होंगे। तो खैर सर्वे ये है कि लड़कियां ज़्यादा झूठ बोलती है। तो हम अक्सर लड़कियों के बातों पे यकीन, मतलब जो स्टोरीज़ लड़कियां सुनाती है, यानी फ़र्ज़ करें मेरी एक फ्रेंड मुझसे कहे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था या मैं डर गया, तो 88% ये होता है कि हम समझते हैं ये झूठ बोल रही है या किसी और की स्टोरी बता रही है। लेकिन लड़के अगर कहे, क्योंकि लड़के सीरियस होते हैं हर मामले में, वो हर बात इतनी जल्दी नहीं कहते जितनी कि लड़कियां जल्दी पटती है क्योंकि लड़के सीरियस होते हैं और वो हर बात जल्दी नहीं करते, और बहुत कम ऐसे मौके आते जब वो अपने मतलब लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ कह देते। जबकि लड़कियां तो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। ये चुगलियाँ शैतान है, सारी लड़कियों की आदत में शामिल होता है ज़्यादातर। तो ये जो स्टोरी मैं बयान कर रही हूँ इस पर मेरा 100% दोस्तों यकीन है, क्योंकि ये ऐसे शख्स ने बताई है मुझे जो किसी से बात तो दूर की बात किसी को देखता तक नहीं है। बहुत मगरूर तो नहीं कह सकते, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो ऐसा शख्स है जैसा कि हम लोग आर्यन खान को देखते हैं कि किसी को मतलब बिल्कुल वो आने ही नहीं देता किसी को, अपने मतलब किसी से बात तक करना पसंद नहीं करते। ऐसी एक शख्स की कहानी है जो कि किसी से बातें तक नहीं करता, फिर कभी कभार अचानक अगर वो कोई बात करता है तो हम सच मानते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो एक ही बात करेगा मगर सही कहेगा। तो हमारी कुछ रिश्तेदार है, वो कहता है कि मैं जब सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, यानी 12th जो होता है कॉलेज में, तो मेरी एडमिशन ऐसी कॉलेज में हो गई थी कि वो हमारे इलाके से इतना दूर था कि हम लोग जो है वहाँ हॉस्टल में रहते थे। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि किस वजह से, लेकिन ये ज़्यादा है कि उस हॉस्टल में अक्सर लड़के कहते थे कि कुछ नहीं, ये लोग झूठ बोलते हैं, इसमें मतलब कभी हम नहीं डरे। अगर कभी कोई ऐसी बात करता कि या मैं डर गया हूँ या ऐसा, तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर ये हुआ कि वो कहता है कि एग्ज़ाम में ये होता था कि लड़के बिल्कुल स्टडी नहीं करते थे। तो वो चूँकि बहुत काबिल इंसान है, अब वो एक लेक्चरर है, तो वो कहता है कि मैं दिन रात स्टडी कर रहा था। तो फिर जितने भी लड़के मुझसे कोई क्वेश्चन पेपर के दौरान पूछे तो मैं सबको बताता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई रह जाए। मैं चाहता था कि टॉप वगैरह तो कोई एक ही करता है, लेकिन सबको पास होना चाहिए, क्योंकि सबके साथ वो कहता है मेरे रिलेशन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लड़के थे मेरे साथ। तो उसने कहा कि मैं सबकी हेल्प करता था, और ये बात बहुत सारे टीचर्स को भी पता चल गया था। तो फिर ये हुआ कि एक दिन मैं अपने कमरे में आया तो मेरा एक दोस्त जो मेरा रूममेट था, वो बैठा था। उसने मुझे कहा, यार मैंने कुछ नहीं खाया और पैसे मेरे ख़त्म हो गए हैं, तुम ऐसा करो कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो कुछ खाने के लिए ले आओ, फिर मैं तुम्हें दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने भी कुछ नहीं खाया, तो मैं बाहर निकला, मैंने समोसे उसको मतलब लेके आया, पकौड़े वगैरह, इसके साथ 2-3 रोटियां लेके आया, और फिर हमने खाया, रात को स्टडी भी की। इसी तरह फिर दिन गुजरते गए। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। दिन गुजरते गए, लोग मुझे मेरी अच्छाई की वजह से ज़्यादातर जानते थे, लेकिन मैं बहुत शर्माता था अपनी इस अलक़ाबात पे जो लोग मुझे कहते थे।
تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ میں بیٹا تھا اور یہ کوئی مطلب اس ایگزام کے 2-3 مہینے بعد، تو رات کے ٹائم مجھے بہت بھوک لگی، تو میں باہر نکلا تو اس دن میرے جیب میں صرف اس زمانے کے 10 روپے تھے. اس پر پکوڑے ہوتے تھے، اب تو خیر کچھ نہیں ہوتا 10 روپے پہ، لیکن پکوڑے تو وہ کہتا ہے کہ میں باہر نکلا تو مجھے کوئی پکوڑوں والا نہیں ملا، تو میں کافی پریشان ہوں کیونکہ 10 روپے پہ اور کچھ ہو نہیں سکتا تھا. خیر میں نے 2-3 پاپڑ لیے اور اندر آیا اپنے ہاسٹل کے روم میں. تو میں جیسے ہی آیا اندر تو میرا وہ دوست بیٹا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ گھر چونکہ گیا تھا، تو پھر وہ میرے ساتھ بہت مطلب ٹائم سے تھا اور اب بھی ہے. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ بھوک لگی ہے، مجھے پتہ ہے تمہارے پاس تو پیسے نہیں ہے، یہ لو پکوڑے. لیکن وہ اسٹڈی کر رہا تھا تو اس کی جو بیک سائڈ تھی نا وہ مجھے دکھائی دے رہی تھی. تو میں نے بھی ظاہر سی بات ہے کمرے میں اس نے لیمپ لگایا تھا اور کمرے کا لائٹ آف کیا تھا، اور وہ خود بھی پکوڑے مجھے ایسا لگا جیسے وہ بھی پکوڑے کھا رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کھا رہا تھا کہ نہیں. تو اس نے وہ شاپر اس طرح ہاتھ پیچھے کر کے دیا اور اپنے بک کی طرف دیکھ رہا تھا سامنے. تو میں نے بھی وہ شاپر نے، میں نے کہا ہاں یار خرچہ ختم ہو گیا ہے اور آج بھوک لگی تھی. تو ہمارے ہاسٹل میں اس وقت میں یہ تھا کہ کھانے کا انتظام جو تھا ہر لڑکا خود اپنا کرتا تھا، ٹھیک ہے. پھر کچھ دن بعد یہ ہوا کہ پھر وہ ہوتا تھا کہ ہاسٹل کی طرف سے کھانا ملتا تھا، اس کی فیس جمع کرنی پڑتی تھی. تو پھر میں نے وہ پکوڑے کھائے لیکن بہت لذیذ تھے. اب میں ان سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ تم نے کس سے لیے؟ وہ تو نہیں ہے جس سے ہم پکوڑے لیتے ہیں، اور یہ چٹنی بھی مطلب اس چٹنی سے مختلف ہے، تو تم نے کس سے لی ہے یہ چٹنی اور یہ پکوڑے؟ تو اس نے مجھے کہا بس لی ہے، یعنی کچھ خاص رسپانس نہیں دے رہا تھا، اپنے بک کی طرف دیکھ رہا. تو میں نے سوچا چلو یہ اسٹڈی کر رہا ہے تو چھوڑو. اب صبح ہو گئی ٹھیک ہے، میں سو گیا، اسی وقت میں سو گیا. میں کافی تھکا ہوا تھا تو وہ اپنی اسٹڈی میں مصروف تھا، میں سو گیا. رات کے اسی طرح آئی تھنک کہ 4 بجے کے ٹائم میری آنکھ کھلی. تو میں نے سوچا کہ اب بس اٹھنے کا ٹائم ہے، پھر نماز کا ٹائم ہے، تو ابھی اور سونا نہیں چاہیے چونکہ میں نے اسٹڈی بھی نہیں کی تھی، تو اب اور سونا نہیں چاہیے. تو میں اٹھا اور میں نے دیکھا تو اس نے جس کتاب میں پڑھائی وغیرہ کی تھی وہ وہی کھلی تھی اسی طرح، اور جو پکوڑے کی جو وہ تھی وہ شاپر وغیرہ وہ بھی زمین پر پڑی تھی. میں نے کھائے تھے، سارے ختم کیے تھے اور گرائے تھے. اور اس کے ٹیبل پہ بھی ایک پکوڑے کی ایک سائڈ پڑی ہوئی تھی جو کہ اس نے کھائی تھی اور پھر آدھی چھوڑی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ میں خود تیار ہوں. میں نے سوچا چلو یہ چلا گیا ہے کہیں مطلب نماز پڑھنے یا کہیں. تو میں بھی جلدی تیار ہوا، منہ ہاتھ دھویا، نیچے آیا. میں نیچے آیا اور بیٹا دوستوں کے ساتھ اس طرح دن شروع ہو گئی. ہم لوگ کلاسز میں چلے گئے تو یہ نہیں تھا. تو میں نے کہا ہاں وہ احسان کہاں ہے؟ تو سب نے کہا احسان تو گھر کب سے گیا ہے، کیوں آیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، رات کو تو وہ بیٹا تھا آیا تھا یار، اسٹڈی کر رہا تھا، کمرے میں موجود تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، تو پھر کہاں چلا گیا؟ گھر آیا ہے رات کو؟ وہ تو نہیں آیا. اس طرح 2-3 دن گزر گئے. دوستوں ہمارا جو دوست تھا وہ بالکل نہیں آیا، حالانکہ رات کو وہ موجود تھا. انہوں نے کہا گھر گیا ہوا ہے، حالانکہ گھر گیا تھا یہ بھی مجھے پتہ ہے، لیکن پتہ نہیں کہ میں یہ بات کیوں بول گیا تھا کہ اس نے جب مجھے پکوڑے تھمائے میں نے اسے یہ بھی نہیں کہا کہ تم کب آئے ہو، بس میں کمرے میں آیا اور وہ بیٹا تھا. تو اس طرح میں بالکل میرے ذہن سے اس کی جو ہے وہ نکل گیا تھا کہ یہ گھر چلا گیا ہے. 3-4 دن بعد وہ آیا تو میں نے ان سے کہا یار تم جلدی غائب ہو گئے تھے، کوئی خاص بات مطلب کوئی مسئلہ تھا گھر میں؟ تو اس نے کہا میں تو آیا ہی نہیں. میں نے کہا نہیں، آج تک ہم دونوں میں اس بات پر بحث ہے کہ تم آئے تھے، میں نے اسے وہ پکوڑے سب کچھ دکھائے، وہ بھی حیران تھا. اور اس نے مجھے کہا کہ یار کیسا ہو سکتا ہے کہ میری جگہ، چلو ٹھیک ہے تم نے اس کی شکل نہیں دیکھی لیکن میں تھا. تو اس نے کہا ہاں. میں نے کہا یار تم تھے باقاعدہ، تم نے مجھے وہ دی، میں کیسے غلط ہو سکتا؟ اور میرے کمرے میں تمہارے علاوہ کون ہوگا؟ ہم صرف 2 لوگ ایک کمرے میں ہوتے تھے. تو میں نے کہا چھوٹے کمرے تھے تو تم ہی ہمارے کمرے میں ہوگے نا، اس طرح تو نہیں کہ کوئی اور آ کے یہاں اسٹڈی کر رہا ہوگا. اور اپنے ٹیبل پہ بیٹھے تھے. تو
اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس ہاسٹل میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، لیکن اب ایک چیز مجھے کافی ستاتا رہتا ہے، کیونکہ جب وہ مجھے پکوڑے دے رہا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا فیل ہوا تھا، لیکن چونکہ میں زیادہ تر ان چیزوں پہ وہ نہیں کرتا تھا تو مجھے اس وقت یہ بالکل ریئلائز نہیں ہوا کہ یہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، یہ جیسے another creature، کیونکہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ میرے ہاتھوں سے ٹکرائے، میں جیسے ان سے وہ شاپر لے رہا تھا، اس کی عجیب انگلیاں، اس وقت مجھے فیل ہوا جیسے میں نے کسی کانٹے پہ ہاتھ رکھا ہے، یعنی چبھ گئے مجھے اس کے ہاتھ جیسے، اور بہت ٹھنڈے، بہت ٹھنڈک والے، جیسے کوئی چبھن ہوتی ہے۔ تو خیر میں نے اسے کچھ نہیں کہا اس وقت، اور نہ میں نے یہ بات اتنی زیادہ دل پہ لیا، بہت زیادہ نوٹ نہیں کی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ مجھے ریئلائز ہو رہا تھا کہ یہ پکوڑے بھی کسی اور کے تھے، اور یہ چٹنی وغیرہ بھی کسی اور کی، اور جو پکوڑوں والا تھا وہ اس دن موجود ہی نہیں تھا۔ پھر یہ کس سے، خیر اس پکوڑوں کی اس میں ہم نے اتنے پکوڑے کھائے پکوڑوں والوں سے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس پکوڑوں کی جو چٹنی تھی وہ گرین تھی، تو وہ کہیں سے ہمیں نظر آئے تو یہ پکوڑے اسی بندے کے ہوگی۔ ان سے خیر ہم پوچھ تو نہیں سکتے تھے، بہت سارے لوگ ان سے لیتے ہیں، لیکن وہ احسان میرے ساتھ اس نے قسمیں کھائی کہ میں صرف اس ایک بندے سے، جس سے تم بھی لیتے ہو پکوڑے، اس ایک سے لیتا ہوں، باقی کسی سے نہیں۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ چٹنی سب کچھ الگ اور میں بیٹھا تھا؟ تو یہ ایک سٹوری تھی۔ وہ کہتا ہے ایک چھوٹا سا ہارر، مطلب زیادہ نہیں، کیونکہ اگر اس وقت میں ڈرا تھا تو شاید یہ ہارر بن جاتا، لیکن ایک عام انسان کی طرح جو ہے جن اسی طرح مجھے پکوڑے تھما کے دیا تھا، اور میں اتنا بھوکا تھا، اور اس نے مجھے اتنے دیر سارے پکوڑے دیے، تو کیا پتہ کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، میری اچھائیوں کا کوئی جو ہے بدلہ تھا۔ تو میں نے بہت سارے پکوڑے، میں نے سمجھا کہ چلو میں نے ایک دن احسان کو پکوڑے کھلائے تھے جب اسے بھوک لگی تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے نا، میں نے پہلے شروع میں بتایا، تو اس نے بھی مجھے پکوڑے دیے۔ تو پھر بعد میں احسان نے کہا کہ میں تو آیا ہی نہیں تھا، میں تو ابھی آیا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے دوستو۔ تو اس طرح لازمی نہیں کہ ہر سٹوری اتنی ہارر ہو، کچھ ایسے واقعات جو ہمارے دن کے ٹائم ہمارے ساتھ ہو جاتے ہمارے عام روٹین میں، لیکن ہم انہیں ان بعد میں، یعنی بہت دن بعد میں ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ کچھ عجیب سا تھا، جیسے عام انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی اس طرح۔ تو ایسی بھی بہت ساری سٹوریز ہے، میں شیئر کرتی رہوں گی آپ لوگ کے ساتھ، اور پلیز ساتھ ساتھ میں آپ میرے باقی سٹوری اسپیشل جو ریٹن انگلش سٹوریز ہے وہ ضرور واچ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔